खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बरकत नाम में आप सभी की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट एवेंजलिस्ट महविश याकूब एक बार फिर से आपको आपके फेवरेट प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में खुश आमदीद और वेलकम करती हूँ। और हम खुदा बाप बेटे पाकरू की नहायत शुक्रगुज़ारी करते हैं इस एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए कि आज जो खादमा हमारे साथ मौजूद हैं, खुदा ने अपनी बंदी को बड़ी बरकत से नवाजा है और नौजवानी के अयाम में खुदा अपनी बंदी को अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से खर्च इस्तेमाल कर रहा है। और हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि बिलखुसूस नौजवानों के लिए खुदा की बंदी जो है मुतहरिक हैं और नौजवानों को इनकरेज करती हैं। बिलखुसूस हमारी नौजवान बेटियों के लिए जो हमारी कौम की बेटियां हैं, खुदा की बंदी उनके लिए एक ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल हैं कि वो किस तरह हमारी कौम की बेटियां खुदावंद यीशु मसीह के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदार हो सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो बिना वेट करवाए हम अपनी गेस्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, खुदावंद की बंदी पास्टर कंवल साहिबा आज हमारे साथ इस सेट पर मौजूद हैं। थैंक यू और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मुझे इस लायक समझा कि मैं खुदा के कलाम को और ख़ुसूसन औरतों के बारे में, खुद औरत का जो मकाम है खुदा की नज़र में, उस पे बात कर सकूं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं औरत होते हुए इस टॉपिक को सामने ला सकूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। सो यकीनन व्यूअर्स, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे शो को आप देखिएगा और आप इस बात को सीखिएगा कि किस तरह से पास्टर कंवल साहिबा ने अपनी जर्नी का स्टार्ट लिया और किस तरह से आज खुदा अपनी बंदी को अपने नाम और जलाल के लिए कसरत तरीक़ा से खर्च इस्तेमाल करता है। तो मैं चाहती हूँ पास्टर जी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स से शेयर कीजिएगा। मेरा नाम कंवल बिशारत है और मेरी पैदाइश मसीही घराने में हुई। मुझे खुदा में लाने वाले मेरे बाप और मेरी बड़ी बहन नताशा माविश हैं, जिनकी ज़िंदगियों से मुतासिर होकर मैंने मसीह में आना, मतलब मैंने कबूल किया मसीह को। उनकी ज़िंदगियों से मैंने दुआ करना सीखा। मेरे अब्बू जो हैं और जो मेरी बड़ी बहन है वो बहुत अच्छे बाइबल रीडर्स हैं। वो बाइबल से बहुत प्यार करते हैं, कलाम को पढ़ने वाले और उस पर अमल करने वाले लोग हैं। तो मेरी ज़िंदगी जो है वो इनसे मुतासिर होकर शुरू हुई मसीह में आके। तो उसके बाद जब मैंने मसीह को कबूल किया तो बहुत अच्छे खादिम से खुदा ने मुझे मिलाया, पास्टर नथानियल इकबाल, जो मेरे रूहानी बाप हैं। मैं उनको अब्बा जी कहती हूँ। मुझे बहुत अच्छे खादिम मिले, मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अगर वो मेरी ज़िंदगी में ना आते तो शायद मेरा जो सफ़र है या जो मेरी बुलाहट है वो मुझ पर रिवील ना होती। तो जब मेरा सफ़र उनके साथ शुरू हुआ, मुझे मसीह में आकर शुरू के सालों में ही मुझे बहुत जल्दी ये पता चल गया अपने रूहानी बाप के ज़रिए से कि मेरी ज़िंदगी में बुलाहट है और खुदा ने मुझे चुना है और उसने मुझसे खिदमत लेनी है। तो तब से मैं रूह में बड़ी जोशीली थी और मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा हुआ, गैर ज़बानों का बपतिस्मा हुआ। मैं बड़ी दुआगो शख्स थी, अभी भी हूँ। तो फिर खुदा ने मुझे बढ़ाया, मुझे और सिखाया और अपने खादिम के ज़रिए से मुझे ये मेरे अंदर ये बात बिठा दी कि तूने खिदमत करनी है। तो कई साल मैं जॉब भी करती थी, साथ मैंने अपनी स्टडीज़ भी साथ कंप्लीट की। लेकिन जब सब कुछ हो गया और कोविड का टाइम था, तो उस वक्त मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पे थी कि मैं फाइनेंशियली, मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी थी, मैं बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, बहुत जल्दी मैं प्रमोट भी शायद हो जाती, मेरी सैलरी बहुत अच्छी थी। तो उस वक्त खुदा ने मुझे पकड़ा कि बस छोड़ दे बाजा। तो खुदा ने मुझे कहा कि अब तू जा अपनी सेमिनरी कंप्लीट कर। तो मैंने कोविड के दौरान अपनी वो जॉब छोड़ी। बड़ा मुश्किल था वो जॉब छोड़ना, फिर अपनी फैमिली को पीछे छोड़ना। एक लड़की के लिए आप मतलब समझ सकते हैं। मैंने लाहौर से सेमिनरी की, FGA बाइबल कॉलेज से। डॉक्टर लियाकत कैसर साहब मेरे उस्ताद रहे वहाँ पर, सर तारिक वारिस, मिस रितमा ख़याम। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े टीचर्स से मुझे सीखने का बहुत बड़ा ऑनर मिला। मेरे 3 साल वहाँ पर बहुत अच्छे गुज़रे। मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे बड़ा प्यार मिला। मैंने सीखने के साथ साथ वहाँ पर अपने टीचर्स को वाज़े तौर पर अपनी आँखों के सामने जो वो सिखाते थे, जो वो हमें प्रीच करते थे, इस बाइबल के अल्फाज़ों को मैंने उनकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली देखा।
اور وہ ہر وقت ہمارے لیے اویلیبل ہوتے تھے. تو میں بہت انسپائرڈ ان سے. جو خدمت کا جو میرے اندر وہ جوش تھا اور وہ جو عزم تھا نا وہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا کہ یس مجھے خدمت کرنی ہے. کیونکہ سیمنری کے دوران جب آپ پہلا سال دوسرا سال گزار لیتے ہیں اور جب آپ فائنل ایئر میں ہوتے ہیں نا تو آپ تھوڑے سے ڈگمگاتے ہیں. آپ پتہ نہیں جو سیمنری اسٹوڈنٹس اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ لاسٹ ایئر جو ہوتا ہے نا وہ بڑا کنفیوزنگ چل رہا ہوتا ہے. کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم بس گھر جا کر اپنی پرانی لائف میں اپنی جاب اور اپنی یہ ساری چیزوں میں واپس چلے جائیں گے. تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. میں بھی کئی بار سوچتی تھی کہ شاید نہیں مجھ سے غلط فیصلہ ہوا ہے, میری زندگی میں کالنگ نہیں ہے. لیکن بار بار خدا نے بہت سارے کلام سے, کئی ایسے پریچرز کے ذریعے سے, میرے استادوں کے ذریعے سے مجھے یہ بار بار یہ یقین دلایا کہ نہیں میں نے تجھے بلایا ہے اور میں تجھے استعمال کروں گا. اور وہ میں نے دیکھا, اس کو میں نے اپنی زندگی میں وٹنس کیا کہ نہیں واقعی میں خدا کی کالنگ ہے میری زندگی میں. تو جو ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی میں بلاہٹ ہے تو آپ اس کو ضائع نہ جانے دیں یا اس کو حقیر نہ جانیں. بے شک ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری اسٹڈیز ہیں, ہماری جابس ہیں, ہماری زندگی کی رسپانسبلٹی ہیں, لیکن اس سے انہی میں رہ کر بھی خدا آپ کو استعمال کر سکتا ہے. یو جسٹ نیڈ ٹو بی اویلیبل. اب جیسے آج میری بھی جاب ہے, مجھے 7 بجے آفس پہنچنا ہے, بٹ آئی ایم ہیئر, اور میں بڑی مشکل سے وقت نکال پائی. سسٹر میوش جانتی ہیں, لیکن میں نے کہا کہ نہیں یہ ضروری ہے. تو یہ میری چھوٹی سی گواہی ہے. اب میں اپنے چرچ میں ہوں, اپنی فیملی کے ساتھ ہوں. ایک بہت بڑی بات میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری سیمنری کو سپورٹ میری سسٹر نے کیا. اس کا نام سسٹر نتاشا ماوش ہے اور وہ مجھے اس وقت دیکھ رہی ہیں. تو میں لڑکیوں کو, عورتوں کو, ماؤں کو اسپیشلی یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی فیملی میں یا آپ کے ارد گرد کوئی ایسی بیٹی ہے جو خدمت کرنا چاہتی ہے تو پلیز اسے سپورٹ کریں. ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم لڑکی ہیں, معاشرے میں ہمیں اس نظریے سے نہیں دیکھا جاتا, یا ہمیں زیادہ اپرچونیٹیز نہیں ملتی, یا ہمیں زیادہ ریسورسز نہیں ہمارے پاس ہوتے. تو بس میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ پلیز ایسی لڑکیوں کو سپورٹ کیا جائے. ہالیلویا, زبردست, پریز دا لارڈ. اور میں یقیناً پاسٹر جی آپ کی اس گواہی سے میں نے بڑی برکت پائی ہے. اور میں جب آپ کی لائف پر غور کر رہی تھی تو مجھے اس بات نے بہت انکریج کیا کہ سم ٹائم ہم جس معاشرے کا ایکچولی حصہ ہیں, بیسیکلی ہم اپنا بھی قصور نہیں کہہ سکتے, تو جس معاشرے کا ہم حصہ ہیں وہاں پر جب ہمیں اپنے ابا کی طرف سے یا اپنے بھائیوں کی طرف سے اتنا زیادہ جو ہے وہ سپورٹیو ہم نہیں ہو پا رہے ہوتے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم پھر اس کے بعد بالکل ڈسکریج ہو کے, ڈپریسڈ ہو کے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ اب کوئی اور راستہ نکلنے والا ہے. لیکن جس طرح آپ نے اپنی سسٹر کے بارے میں شیئر کیا, مجھے بہت اچھا لگا کہ ہمیشہ یہ جملہ مرد کے لیے یوز ہوتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم اپنے ٹاپک کی جانب آئیں گے. جس طرح کے ویورز آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا نام خواتین بائبل ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح سے جتنے بھی خدام ہیں, جتنے بھی خادم ہیں, جب ان کے لیے ایک پلیٹ فارم موجود ہے تو کیوں نہ وومنس کے لیے بھی ایک پلیٹ فارم ہو جہاں ہم وومنس کو ان کی ویلیوز بتا سکیں, ان سے شیئر کر سکیں کہ وہ خداوند کی نظر میں کتنی امپورٹنس رکھتی ہیں اور کتنا خدا انہیں ویلیو دیتا ہے. خدا بائبل مقدس کا جو خدا ہے وہ وومنس کو کس طرح سے ویلیو کرتا ہے. ہم نے اسی بات کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آج خداوند کی عظیم خادمہ کو مدعو کیا ہے. میں چاہتی ہوں آپ کس اسکرپچرز کے ساتھ ہمارے ویورز کی رہنمائی کرنا چاہیں گی؟ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری عورتوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانا عہد نامہ کو دیکھیں تو ہم روت کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم ایستر کے بارے میں پڑھتے ہیں, ہم دبورہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. اور نئے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے مریم مگدلینی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا کردار دکھایا کہ خدا نے کس طرح اس کی لائف کو چینج کیا. اس سے پہلے کہ میں بائبل کے بارے میں بتاؤں, میں ریئل لائف, ایک ریئل کیریکٹر میں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. چرچ ہسٹری میں ہم نے پڑھا ایک عورت کے بارے میں, اس کا نام تھا فیبی پامر.
اور یہ 18ویں صدی کی بات ہے. یہ ایک عام عورت تھی, یہ شادی شدہ تھی اور اس کے 4 بچے تھے. ہوا یوں کہ اس کے چاروں بچوں کی ایک ایک کر کے ڈیتھ ہو گئی. تو یہ بڑی مایوس ہوئی. اور 18ویں صدی کی میں بات کر رہی ہوں, اس وقت اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی تھی. اس وقت بھی عورت کو ایک ایک الگ نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جو ویورز ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. تو اس دوران اس عورت پہ ایک بہت بڑا بھید کھلا. اس کی بہن تھی اور اس نے گھر پر ہی میٹنگز شروع کر دیں, پریئر میٹنگ شروع کر دیں. اور ان کے پیچھے مقصد ان کا مین یہ تھا کہ ہم جو عورتیں ہیں نا وہ مسیح کے لیے خاص ہیں. پریز گاڈ. اس کی بہن نے یہ سمجھا, اور ہم خاص ہیں, اور جس طرح مسیح پاک ہے ہم اس کی پاکیزگی کو حاصل کر سکتے ہیں اس زندگی میں رہتے ہوئے. اس کی بہن نے یہ سوچا. پریئر میٹنگ سٹارٹ ہوئی. یہ فیبی پالمر جو یہ عورت تھی یہ بھی ان پریئر میٹنگز کا حصہ بنی, اور اس دوران ہی اس نے اس بات کو اپنی زندگی میں لے لیا, تسلیم کر لیا کہ یس اٹ از پاسبل کہ عورت پر بھی مسیح کی پاکیزگی اتر سکتی ہے. اب اگین میں ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں کہ وہ عورت جس کو معاشرے میں کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, جس کو خدا نے فزیکلی اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی زندگی کے کئی ایسے ایام ہیں, عورت ڈفرینٹ فیزز سے گزرتی ہے, جس کی وجہ سے عورت خود بھی کئی اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہے. لیکن خدا نے اور اس عورت نے یہ سمجھا کہ نہیں, ان ساری باتوں کے باوجود مسیح جو ہے وہ خود جو پاک ہے, اپنی ذات میں مکمل طور پہ پاک ہے. اس نے مجھے کریٹ کیا ہے, عورت کو بھی خدا نے کریٹ کیا ہے. اگر اس نے مجھے کریٹ کیا ہے تو اس نے یقیناً مجھے پاک بنایا ہے, اور اس نے مجھے اس پاکیزگی کے لیے بلایا ہے. تو میں سمجھتی ہوں پاکیزگی بھی نا ایک بلاہٹ ہے. جس طرح خدمت ایک بلاہٹ ہے کہ اچھا ہم انجیل کی منادی کریں, یہ بلاہٹ ہے. کچھ لوگ شفایتی ہوتے ہیں, ان کو دعا کی بلاہٹ ملی ہوئی ہے. تو پاکیزگی کی بھی ایک بلاہٹ ہے, اور عورت کو یہ خدا نے یہ فضل بخشا. تو یہ اس عورت نے یقین کر لیا, اور یہ مسیح میں آگے بڑھتی گئی. اور ایک مقام پر اس نے اپنی زندگی میں ایک موومنٹ چلائی, اور اس موومنٹ کا نام تھا ہولینس موومنٹ, پاکیزگی کی تحریک. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ عورت کو خدا نے اس موومنٹ کے لیے کیوں چنا. 18ویں صدی کی بات کر رہی ہوں. اس وقت یہ بہت سارے ایسے تھیولوجنس تھے جو بڑے گردش میں تھے, اور ان کی تھیولوجیز بڑی سامنے آتی تھیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ان تھیولوجنس نے کیوں موومنٹ نہیں چلائی, یہ عورت نے کیوں چلائی. تو میں نے اس کی سٹوری سے یہ سیکھا کہ یس, عورت پاکیزگی کی موومنٹ چلا سکتی ہے, اور وہ تب چلا سکتی ہے جب ایک عورت جو ہے وہ مکمل طور پر مسیح کے تابع ہو جائے. The key to holiness in Christ for a woman is کہ آپ مکمل طور پہ نا اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں, مسیح کی تابع داری میں چلے جائیں. کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں نا وہ عورت کو نہیں جینے دیتی. آج بھی میں بڑے افسوس سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب عورت کو مذبح دینا ہوتا ہے نا, یا کوئی آرڈینیشن ہوتی ہے, یا عورت کے پاس خدمت ہے, تو جو ہمارے لیڈرز ہیں, میں بہت عزت کرتی ہوں اپنے تمام لیڈرز کی, لیکن کہیں نہ کہیں وہ بھی تھوڑا سا نا جھجکتے ہیں, سوچتے ہیں کہ نہیں یار عورت ہے. تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ نہیں, بائبل جو ہے نا وہ عورت کے بارے میں اس نے ساری باتیں بتائی ہیں. اور بائبل میں بڑا فخر کرتی ہوں اس کے ٹیکسٹ پہ کہ بائبل نے ہمیں ان تمام عورتوں سے ہمیں انٹروڈیوس کروایا جو اپنی ذات میں پاورفل تھیں. وہ نہ صرف خدا کے ساتھ تھیں, نہ صرف ان کا خدا کے ساتھ میل ملاپ تھا, خدا کے ساتھ چلنے والی تھی, بلکہ سوسائٹی میں بھی ان کا بہت بڑا امپیکٹ رہا. جیسے میں بات کر رہی تھی کہ روت, اس نے اپنی پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی. پھر ہم ایستر کو دیکھتے ہیں, ایستر ایک عام لڑکی تھی, لیکن خدا کا منصوبہ. یہ سلسلہ سسٹر جی یوں ہی جاری رہے گا پاسٹر جی, اور بڑا خوبصورت طریقے سے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے عورت کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, عورت کی ویلیوز کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. سو ویورز جائیے گا کہیں مت, ہم پھر ملیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد.
پریز دی لارڈ. ویلکم بیک ناظرین. ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. اور جن ویورز نے ہمیں اس وقت ابھی جوائن کیا, میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے بہت زبردست ٹائم مس کر دیا ہے, جس میں ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے اتنا اچھے سے سیکھا کہ خدا کا کلام اور خدا خود کس طرح سے وومنس کو ویلیو کرتا ہے, اور خدا کے جو کلام مقدس میں وومنس کی ویلیو ہیں وہ کیا ہیں. آج بڑا خوبصورت طریقے سے خدا کی بندی پاسٹر کنول صاحبہ آج ہمارے ساتھ شیئر کر رہی ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ اسی طرح سے پاسٹر جی آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی, تو ہم بات کر رہے تھے عورت کے مقام کے بارے میں کہ جب ہم پرانا عہد نامہ دیکھتے ہیں تو پرانا عہد نامہ ہمیں اس دور میں لے کے جاتا ہے, ان کلچرل ویلیوز میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ عورت کو نا بہت حقیر جانا جاتا تھا. ایک ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتی ہوں کہ عورت کا یہ مقام تھا کہ وہ کسی پراپرٹی کی حقدار نہیں ہوتی تھی. یہاں تک کہ جب نسب نامے لکھے جاتے تھے تو اس میں عورت کا نام نہیں لکھا جاتا تھا. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا, عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی, عورت کو صاف لفظوں میں کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا. لیکن ہم اسی عہد نامے میں, پرانے عہد نامے میں ہمیں خدا نے ایسی عورتوں کے بارے میں بتایا کہ خدا نے ان کو استعمال کیا, ان کو سرفرازی بخشی اور ان کی زندگیوں میں اپنے منصوبے کو اس طرح پورا کیا کہ انہوں نے نہ صرف اپنے عورت ہونے کو پروف کیا, یہ بھی پروف کیا کہ نہیں, ہم بھی خدا کی کریشن ہیں اور ہم بھی ایکولی خدا کے ہاتھ سے استعمال ہو سکتے ہیں. میں یہاں پر مردوں کو ڈیگریڈ نہیں کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں ایک درجہ دیا جائے, لیکن میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ عورت بھی ایکول ہے, کیونکہ عورت بھی خدا کی کریشن ہے, عورت کو بھی خدا نے کریٹ کیا. تو جہاں پہ خدا نے مرد کو یہ فضل دیا کہ وہ خدا کے لیے کام کرے, وہاں پر عورت کو بھی خدا نے یہ فضل دیا. تو میں بس یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں. تو میں مردوں کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, میرے روحانی باپ مرد ہیں, میرے باپ ہیں, میرا بھائی ہے, اور میری روحانی زندگی میں, میری خدمت میں ان کا بہت بڑا رول ہے. تو میں ان کو ڈیگریڈ نہیں کر رہی, نہ میں ان کے خلاف ہوں, لیکن میں یہ صرف کچھ باتوں کو میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ عورت بھی استعمال ہو سکتی ہے. تو سوسائٹی میں رہتے ہوئے ایک لڑکی بھی, آج جو عورتیں, جو لڑکیاں, جو مائیں مجھے سن رہی ہیں, میں ان کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پہچان کو جانیں, مسیح میں اپنی پہچان کو جانیں کہ یو آر کالڈ, آپ کو بھی خدا نے نام لے کر بلایا ہے. اور خدا نے جس طرح مرد کو بیوٹیفلی کریٹ کیا, خدا نے عورت کو بھی بیوٹیفل بنایا. اس کا ہر ایام, وہ جس طرح بھی ڈیزائن کی گئی ہے وہ خوبصورت ہے. اس کی زندگی کا سارے حصے جو ہیں وہ خوبصورت ہیں اور وہ پاک ہیں, کیونکہ اس کا بنانے والا پاک ہے, یعنی کہ مسیح یسوع. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہولینس موومنٹ کی میں بات کر رہی تھی, تو نئے عہد نامے میں جب ہم آتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں اس کے 7ویں باب میں ہم 37ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک بد چلن عورت کا ذکر ہے. مجھے لوکا کی اس پیسج کو میں زیادہ ریفر کرتی ہوں کیونکہ لوکا نے اس عورت کو بد چلن لکھا ہے. اگر ہم دوسرے پیسیجز پڑھیں تو اس میں صرف جیسے مرکس نے عورت کہا ہے اور متی نے عورت کہا ہے, لیکن لوکا نے اس عورت کو بد چلن لکھا ہے. وہ عورت جو یسوع مسیح کے پاس آئی تھی اور اس نے یسوع مسیح کے قدموں میں گر کے آنسوؤں سے رو رو کے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تھا, اور پھر اپنے بالوں سے مسیح یسوع کے پاؤں کو صاف کیا تھا, اور وہ جو عطر اپنے ساتھ لے کر آئی تھی, اس عطر کے بارے میں ہم جانتے ہوں گے کہ اس دور میں وہ عطر جو تھا وہ عورتیں اپنے شوہر کے لیے مخصوص طور پہ رکھتی تھیں, اپنی شادی کے بعد کے دنوں کے لیے مخصوص کرتی تھی. وہ عطر وہ لے کر آئی تھی اور وہ عطر اس نے مکمل طور پر مسیح کے قدموں میں گرا دیا تھا. آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ یہ تو بد چلن عورت ہے. بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ نبی ہوتا تو یہ جان جاتا کہ یہ بد چلن عورت ہے, اور وہ اس پہ بڑا اپنا گریس جو ہے وہ دکھا رہا ہے. تو اس سٹوری سے میں یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ بد چلن عورت تھی جو مسیح کے پاس آ گئی. پھر ہم یسوع مسیح کی منسٹری میں ایک ایسی عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں جس کا 12 برس سے خون جاری تھا. پھر ہم ایک ایسی عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کبڑی تھی. یہ سارے فیزز ہیں عورت کی زندگی کے. کئی بار معاشرہ عورت کو بنا کسی وجہ کے کیریکٹر لیس کا ایک ٹیگ دے دیتا ہے, کچھ بھی نہ کیا ہو اور بس یہ پتہ چلا جی ہمیں, ہمارے نیبرز, ہمارے ریلیٹیوز
ہمیں جینے نہیں دیتے، صاف سیدھی بات ہے. وہ ہمیں بس ایک ٹیگ دے دیتے ہیں کہ اس کا تو نا کردار خراب ہے. یہ بھی بد چلن عورت ہے. میں جب اس ٹیکسٹ کو پڑھتی ہوں تو پتہ نہیں مجھے یقین نہیں ہوتا کہ یہ بد چلن تھی. اگر یہ بد چلن ہوتی، اگر یہ پروسٹیٹیوٹ ہوتی تو اس کے پاس یہ عطر کیوں تھا؟ عطر تو وہ لڑکیاں جمع کرتی تھی جن کے شادی کے ارمان تھے، جو دلہے کی تلاش میں تھیں، جو یہ سوچ رکھتی تھی کہ ایک دن میری شادی ہوگی اور میں اس عطر کو استعمال کروں گی. اگر یہ پروسٹیٹیوٹ تھی یا یہ بد چلن تھی تو اس کے پاس عطر جمع کرنے کی کوئی وجہ نہ بنتی، کیونکہ اس کی تو زندگی میں شادی کی وہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بد چلن لوکا نے اس کو اس لیے لکھا تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ بد چلن نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ اس کو سوسائٹی نے بد چلن بنا دیا ہو، جیسے آج کئی بار لڑکیوں کو ہم بس ایک ٹیگ دے دیتے ہیں. یہ بات ہمیں پتہ چلی، ہم نے اس لڑکی کو فلانا شخص کے ساتھ دیکھا تھا. آپ کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا، آپ کو ریئل سٹوری نہیں پتا، لیکن ہم ازیوم کر لیتے ہیں. اور سوری ٹو سے ہم مسیحی ہوتے ہوئے بھی ہم منٹ نہیں لگاتے کسی کے کیریکٹر پہ بات کرتے ہوئے. میرے استاد جو ہے ڈاکٹر لیاقت کیسے صاحب، وہ ایک بات پہ بہت امفسائز کرتے تھے، کہتے تھے کہ راست باز شخص جو ہے وہ بدنام نہیں کرتا. اور یہ ہم یوسف کی کہانی سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ مریم کو چھوڑنا چاہتا تھا. اس کو لگا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے، میرا تو اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، تو یہ کس طرح سے ماں بن گئی ہے. اس نے چپکے سے اس کو چھوڑنا چاہا، چپکے سے. لکھا ہے بائبل نے، شکر ہے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ اس نے اس کو بدنام نہیں کرنا چاہا، اس کو کچھ کہا نہیں، بس وہ چاہتا تھا اچھا ٹھیک ہے میں اس کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں. لیکن خدا نے ایسا نہیں چاہا تھا. خدا نے اس کی وہ راست بازی کو دیکھ لیا تھا کہ یہ اوکے، ہی از افریڈ ٹو برنگ دس گرل، اس سے شادی کرنے کے لیے وہ خوف زدہ. اور عام ہے کوئی بھی لڑکا اس اسٹیپ کے لیے خوف زدہ ہوگا، تو خدا نے اس سے خواب میں بات کی. تو آج جب ہم راست باز ہیں، جب ہم مسیحی ہیں، جب ہم کلام کو پڑھتے ہیں، تو خدا را میں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں اپنے ویور سے بھی کہ کسی کے کردار پہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا سا خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھیں. آپ نہیں جانتے کل اس کی زندگی بدل جائے گی، جیسے ہی مریم مگدلینی کی بدل گئی. اس کی زندگی ایسی بدلی، میں اس کی زندگی سے اتنی انسپائرڈ ہوں کہ یہ مسیح کے پیچھے 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 رہی. ہر سٹوری میں مریم مگدلینی کا ذکر ہے. اس کی زندگی اس طرح سے بدلی. تو یہ بد چلن تھی. پھر ہم وہ جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، یسوع مسیح نے اس کو شفا دی. کبڑی عورت کو شفا دی. یہ سارے فیز مسیح عورت کی زندگی کے، یعنی کہ یسوع مسیح کی منسٹری میں ہم عورتوں کے ان زندگی کے پوائنٹس کو ہم دیکھتے ہیں جس پہ سوسائٹی عورت کو ٹارگٹ کرتی ہے، جس پہ سوسائٹی عورت کو کمزور سمجھتی ہے، یا پھر جس پہ ایسے ایام جس میں عورت خود میں بھی اتنا کمزور فیل کرتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ بس میری زندگی بس گھر تک ہے، یا اپنے ہسبینڈ تک ہے، یا بچوں تک ہے، یا گھر کے کاموں تک ہے. نو. آج میں ایک خاص جو نقطہ یہاں پہ پیش کرنا چاہتی ہوں کہ بائبل نے جن عورتوں کا ذکر کیا ہے وہ عام لڑکیاں نہیں تھیں. بے شک ان کی زندگیوں میں روزمرہ کی زندگی کی طرح کام کاج تھے، گھر کو سنبھالنا، فیملی کو دیکھنا، ہسبینڈ کو دیکھنا، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہم فیس مسیحی عورتوں کا دیکھتے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ مسیح کی پیروی کرتی تھیں اور اس کے کام کے لیے ہر وقت تیار رہتی تھی، اور وہ مسیح کے ساتھ ساتھ چلتی رہی. ہم مسیح کی اگر ہم خدمت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ بیابانوں میں رہتا تھا، وہ شہر سے شہر جاتا تھا. اور آپ امیجن کریں کہ ایک لڑکی کے لیے، ایک عورت کے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ وہ شہر سے شہر جائے اور وہ راتوں میں بیابان میں رہے. آپ کو کھانے کا کچھ نہیں پتا کہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، آپ کو پہننے اوڑھنے کا نہیں پتا، آپ کو اپنی ہائیجین کا کچھ نہیں پتا کہ ہم کہاں جائیں گے، کہاں منہ دھوئیں گے، کہاں کچھ کریں گے، آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں. لیکن یہ عورتیں مسیح کے ساتھ اس سفر میں ساتھ رہیں. تو عورت جو ہے اس مقام تک پہنچی ہے. ہماری بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ عورت جو ہے وہ بلائی گئی ہے، وہ مسیح کے ساتھ رہی، اور مسیح نے ان کو دھتکارا نہیں، مسیح نے ان کو ساتھ ساتھ رکھا. ہر اس کام میں، ہر اس میسج میں، معجزات میں، تمثیلوں میں، ہر ایام میں
جتنے 3 سال جو یسوع مسیح نے زندگی کے زمین پہ گزارے، اس سارے سالوں میں ایک عورت، 2 عورت، 3 عورتیں، ہر عورت جو تھی وہ مسیح کے ساتھ رہی۔ تو میں آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ میرے دل میں ایک بات آئی تھی، مجھے خدا نے یہ سکھائی کہ یسوع مسیح نے عورتوں کے ان خاص ایاموں کو اس لیے ٹارگٹ کیا، یا بائبل ہمیں عورت کے ان ایاموں کے بارے میں اس لیے کھل کے بتاتی ہے تاکہ ہمیں میسج ملے کہ مسیح نے ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ جس طرح میں نے اسی بدن میں رہ کے، مسیح نے بھی بدن اختیار کیا، وہ انسان تھا، کامل انسان اور کامل خدا، تو مسیح ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر میں نے اس بدن میں رہتے ہوئے، اسی بدن کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی کے کام سے نظر نہیں ہٹائی، بلکہ میں نے جان لگا دی کہ مسیح کا جو مقصد تھا، خدا کا جو مقصد تھا اس زمین پہ پورا ہو، تو ایسے ہی عورتیں بھی اسی بدن میں رہتے ہوئے، انہی تکلیفوں کے باوجود، انہی دکھوں کے باوجود، ہر اس ایام کے باوجود جو ایک عورت فیس کرتی ہے، وہ بھی بادشاہی کا کام کر سکتی ہے۔ تو بادشاہی جو ہے وہ عورتوں کے لیے بھی ہے، بادشاہی کا کام بھی عورتوں کے لیے ہے، اور میں انکریج کرنا چاہوں گی ہر ایک عورت کو، ہر ایک لڑکی کو جو کلام کو جانتی ہے، جو اپنے دل میں یہ بوجھ رکھتی ہے کہ ہمیں مسیح کی منادی کرنی ہے، وہ اس بات کو آج جانیں کہ اگر آپ خدا سے یہ اقرار کریں کہ خداوند مجھے استعمال کر، تو میرا یہ ایمان ہے کہ خدا آپ کو استعمال کرے گا۔ زبردست، پریز دی لارڈ۔ خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور مجھے یہ بہت انکریج ملی ہے پرسنلی، اور ویورز میرا ایمان ہے آپ سبھی نے برکت پائی ہے، اور آپ سبھی نے ایک نئی بلیسنگ کو حاصل کیا۔ میں بھی آپ نے بہت سے خدام سے اس حوالہ کو بہت مرتبہ سیکھا ہو، بہت مرتبہ سنا ہو، آپ نے سنڈے چرچ میں بہت مرتبہ اس پر کلام سنا ہو، لیکن بڑی بڑی کنونشن کروسڈز میں بھی شاید آپ نے اس حوالہ کو جو ہے سنا ہو، لیکن میں بلیو کرتی ہوں تھینک یو سو مچ اگین فار ہیونگ می، اینڈ میں امید کرتی ہوں کہ یہ میسج جتنے بھی لوگ یہ دیکھیں ان کی زندگی میں یہ اثر کرے، خاص طور پر لڑکیاں جو خدمت کا بوجھ رکھتی ہیں، یا کسی وجہ سے، یا کسی بیریئر کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ اپنی خدمت کو نہیں کر رہی، یا پھر وہ آگے نہیں آتی، تو میری یہ امید ہے کہ اس میسج کے ذریعے سے وہ انکریج ہوں گی۔